बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सैयद कौसर अब्बास। इन्फो न्यूज़ नेटवर्क के साथ एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर हैं। नाज़रीन, पंजाब में और पूरे पाकिस्तान में इस वक्त जो है ना बड़ा एक अजीब किस्म का सियासी दंगल जो है वो चल रहा है। और हमने देखा कि जो पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन हुआ 17 जुलाई को, उसमें बड़े एक जो है वो डिफरेंट किस्म के नतायज हमें देखने पड़े। और जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत पंजाब में बनी, और वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत, क्योंकि ज़ाहिर है जब हुकूमत होती है तो आप सारी स्टेट मशीनरी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं वो आपको सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे मुस्लिम लीग नून के लोग कि शायद ज़िमनी इलेक्शन 17 जुलाई को जो हुआ उसमें वो एक अच्छी जो सीट्स हैं वो नंबर ऑफ़ सीट्स जो हैं वो वहाँ से विन करेंगे। लेकिन नताइज जो हैं वो बिल्कुल इसके बरक्स थे। और शायद पाकिस्तान में पहली दफ़ा ये हुआ कि जो वोटर है वो ज़िमनी इलेक्शन के मौके पर बाहर निकला, और एक बड़ी तादाद वोटर्स की हमने देखी कि जो टर्नआउट था वो बहुत अच्छा टर्नआउट रहा इलेक्शन डे के ऊपर। और हर पोलिंग स्टेशन या हर हलके की अगर बात की जाए तो एक बड़ा ही अच्छा नंबर जो है वो लोगों का नज़र आया, ख़वातीन का नज़र आया, नौजवानों का नज़र आया, जो वोट डालने के लिए जो है वो पोलिंग स्टेशन तक गए। और लोगों ने ये साबित किया कि चाहे किसी भी तरह की जो है वो हमें प्रेशर हो या कुछ भी हो, हम वोट का इस्तेमाल जो है उसके ज़रिए अपना हक़ राय दही जो है वो इस्तेमाल करके किसी को भी इलेक्ट कर सकते हैं या किसी को भी रिजेक्ट कर सकते हैं। कौन जीता कौन हारा, ज़ाहिर है हम उसकी बात शायद उस तरह नहीं करेंगे, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि अपनी जो बात है उसको गैर सियासी रखी जाए और कोई पार्टी एफिलिएशन ना हो उसके अंदर। लेकिन ये चीज़ इस सारे प्रोसेस से एक अगर इंडिपेंडेंट ओपिनियन की बात की जाए तो एक पॉजिटिव चीज़ है कि इस मुल्क के जो लोग हैं, जिनके बारे में ये सोचा जाता था कि इस मुल्क के लोग जो हैं वो नहीं निकलते, वो अपना वोट का इस्तेमाल नहीं करते, जमहूरियत के प्रोसेस में अपना कोई रोल प्ले नहीं करते, लेकिन 17 जुलाई के इलेक्शन के बाद जो है वो ये देखा जा सकता है और ये कहा जा सकता है कि इस मुल्क के लोग जो हैं वो अब बहुत ज़्यादा अवेयर हो चुके हैं। लेकिन ये साबित हो गया कि ताकत का सरचश्मा जो है वो सिर्फ और सिर्फ अवाम है। चाहे हम जो मर्जी ही नैरेटिव जो है वो बिल्ड करते रहें, या जैसे भी अवाम को जो है वो किसी भी तरफ लेके जाना चाहें, अवाम अपनी मर्जी अब खुद करना शुरू हो गई है। एंड दिस इज़ अ पॉजिटिव साइन कि लोग बात करते हैं, लोग जमहूरियत का पार्ट बन रहे हैं, जो लोग इलेक्शन का जो प्रोसेस है उसमें अपना हिस्सा ले रहे हैं। बहुत सारे इसमें इरेगुलरिटीज़ देखने को आई थ्रू आउट द डे। बहुत सारी जो लड़ाई झगड़े हैं वो भी देखने आए। ज़ाहिर है ये इलेक्शन जो है, इस इलेक्शन ने बेसिकली इस मुल्क की जो सियासी तकदीर है उसका फैसला करना था शायद। ये बड़ा इंपॉर्टेंट इलेक्शन था। और स्पेशली पंजाब की बात की जाए तो पंजाब के हवाले से ये इलेक्शन जो है वो बहुत ही अहम इलेक्शन था, कि जिसने पंजाब की एक जो सियासी सारे का सारा रुख है वो किसी एक तरफ तब्दील करना था। नंबर्स गेम की अगर बात की जाए तो पीटीआई ने 14 सीटें जो है वो विन की, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है उसने 4 नशिस्तें यहाँ से जीती, और 2 जो हैं वो आज़ाद हैसियत से लोग जो हैं वो जीते। अभी अगर पंजाब असम्बली का जो अब अगला बड़ा मार्का आ रहा है वो आ रहा है जो वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब है उसके हवाले से, और वो जो है वो होने जा रहा है। और उस हवाले से बेसिकली ये देखना बड़ा ज़रूरी है कि जो वज़ीर आला का इंतखाब अब पंजाब में हो रहा है उसमें दोबारा से शायद वही प्रोसेस जो पहले, आज से कुछ महीने पहले हम देख रहे थे, शायद एक दफ़ा फिर वही सारी टेंशन जो है वो क्रिएट हो गई है। इस वक्त अगर पंजाब असम्बली की बात की जाए तो पंजाब असम्बली में चौधरी परवेज़ इलाही साहब के पास जो है वो पूरी नशिस्तें मौजूद हैं। 186 का नंबर जो है वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब के पास मौजूद हैं। एक एमपीए जो मसूद साहब हैं, जो जिनका ताल्लुक रहीम यार खान से था, वो इस्तीफ़ा दे के बाहर जा चुके हैं। और उस नंबर को अगर कम किया जाए तो 186 का नंबर जो है वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब के पास मौजूद है। जबकि अगर बात की जाए मुस्लिम लीग नून की तो उनके पास 100
79 یعنی کہ 179 کا نمبر جو ہے وہ موجود ہے. 7 نشستیں جو ہیں وہ ابھی تک بھی ان کی کم ہیں. جبکہ دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو بڑا ایک سیاسی جوڑ توڑ کا ماحول جو ہے وہ پھر شروع ہو گیا ہے پنجاب کے اندر. اور اگین میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک کوئی اچھا وہ کانسیپٹ یا کوئی اچھی پریکٹس ہم پروموٹ نہیں کرتے اس طرح کی حرکتیں کر کے کہ وہ کوئی بھی جماعت ہو کہ جب آپ کو پبلک مینڈیٹ ایک سیاسی جماعت کو ملا. اور ہم نے الیکشن والے دن دیکھا کہ بڑی پازیٹیو سائن تھی یہ بھی کہ مریم نواز صاحبہ کا تک ایک ٹویٹ آیا, انہوں نے کہا جی ہم کھلے دل سے تسلیم کرتے ہیں. نواز شریف صاحب نے اس کو کھلے دل سے تسلیم کیا. جو مختلف کینڈیڈیٹس تھے انہوں نے بھی بڑا ایک پازیٹیولی ایک جیسچر دیا اور اس کو تسلیم کیا کہ ٹھیک ہے بھائی پی ٹی آئی کو ووٹ ڈالا ہے تو پی ٹی آئی جو عوام نے جو فیصلہ کیا ہم اس کو قبول کرتے ہیں. لیکن اب جب وہ فیصلہ قبول کر لیا تو اب پھر سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی ایک جو دوبارہ خرید و فروخت اور اس طرح کے مسائل, کبھی کوئی کیا الزام لگا رہا ہے, کوئی کیا الزام لگا رہا ہے, کوئی ایک پارٹی پہ ووٹ خریدنے کی بات کر رہا ہے, کوئی دوسری پارٹی پہ ووٹ خریدنے کی بات کر رہا ہے. تو اب میرے خیال سے پاکستان کے اندر یہ والا کانسیپٹ یا یہ والی پریکٹس جو ہے اب اس کو ڈسکریج کرنا چاہیے. ہارس ٹریڈنگ نہیں ہونی چاہیے. جس کو پبلک نے مینڈیٹ دیا ہے اس کو جانا چاہیے, چاہے وہ پبلک کا مینڈیٹ حمزہ شہباز صاحب اگر لے کے آ جاتے تو حمزہ شہباز صاحب کا حق تھا کہ وہ وزیر اعلیٰ شپ کے لیے جاتے. اگر وہ نمبر جو ہے وہ پرویز الہی صاحب کو ملا ہے تو پرویز الہی صاحب کا یہ رائٹ بنتا ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ اگر وہاں سے منتخب ہوتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ جب ووٹ پڑتا ہے لوگوں کو, جب پارٹی کا ٹکٹ ملتا ہے تو اس وقت بھی لوگ جو ہیں وہ پارٹی کا ووٹ ایک میجر اس سارے پورشن میں جو ہے وہ کنٹریبیوٹ ہو رہا ہوتا ہے, جو ووٹ بینک ہوتا ہے کسی بھی ایک امیدوار کا. تو اگر ووٹ لینے کے بعد آپ پارٹی کے ساتھ جو ہے وہ وابستگی میں اس کو ختم کرنا چاہیں یا اس کی جگہ کسی اور کو ووٹ دینا چاہیں تو میرے خیال سے ایک بہت بڑی غلط پریکٹس ہے یہ, یا بے ایمانی اسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اپنے ووٹ کے ساتھ بے ایمانی کر رہے ہیں. تو کوشش یہی ہونی چاہیے کہ جس طرح بات ہو رہی ہے عمران خان صاحب کی طرف سے بھی, اور اب شاید باقی جماعتیں بھی اس چیز کو ریئلائز کر چکی ہیں کہ شاید اب جنرل الیکشن کے وقت ہوا چاہتا ہے اور ہمیں دوبارہ جنرل الیکشن میں جانا چاہیے. ٹھیک ہے بھائی, آپ جنرل الیکشن میں جائیں, جا کے دوبارہ عوامی جو ہے وہ مینڈیٹ لے کے آئیں. جس کو عوام مینڈیٹ دے گی وہ اپنا جو ہے وہ صوبے میں حکومت کرے یا وفاق میں حکومت کرے, جہاں بھی اس کو جو بھی حکومت ملتی ہے. لیکن سب سے ایک بڑا سوال جو ہے نا وہ یہاں پر یہ ہے کہ کیا ان سب لوگوں میں سے, چاہے وہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں, چاہے وہ کاف لیگ کے لوگ ہیں, چاہے وہ پی ایم ایل این کے لوگ ہیں, پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں, انڈیپینڈنٹ ہیں, ان سب میں سے کسی کو یہ احساس ہے کہ اس 12 کروڑ عوام کا کیا ہوگا جو پنجاب کے اندر پچھلے 5 مہینوں سے یا 4 مہینوں سے بغیر کسی حکومت کی چل رہی ہے؟ آخر کیوں نہیں ہم اس کے اوپر کوئی کنسنسس بلڈ کرتے, اور کنسنسس بلڈ ہونے کے بعد ہم ایک سافٹ طریقے سے اقتدار کی جو ہے وہ منتقلی کریں, تاکہ اور ایک دوسرے کے ساتھ ایک سپورٹیو رول پلے کریں کہ ہم الیکشن ریفارمز کی بات کریں, ہم آپس میں بیٹھ کے ان کی سارے مسائل کو حل کریں. کیونکہ اگین بات وہی ہے کہ فیصلہ عوام نے کرنا ہے کہ آپ کو کس پوزیشن کے لیے لے کے آنا ہے کہ نہیں آنا, کیونکہ یو آر الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو, آپ سلیکٹڈ نہیں ہیں. تو جب آپ الیکٹڈ ہیں تو آپ نے عوام کا مینڈیٹ لے کے آنا ہے. تو جب عوام آپ کو مینڈیٹ دے رہی ہے یا نہیں دے رہی تو اس کو آپ کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے, اور جو اپنے اندر غلطیاں ہیں اس کو آئندہ کے لیے امپروو کرنا چاہیے. اور اب جو پنجاب کا الیکشن ہونے جا رہا ہے, اگین سچویشن وہی ہے کہ ایک ہوٹل میں سارے مسلم لیگ نون کے لوگ جو ہیں اور پیپلز پارٹی کے اور اتحادی جو ہے ان کو جمع کر دیا گیا ہے. دوسرے ایک ہوٹل میں پی ٹی آئی, کاف لیگ اور ان کے جو اتحادی ہیں ان کو وہاں پر جمع کر دیا گیا ہے. تو یہ ساری کی ساری سچویشن وہی ہے کہ آپ کو پھر وہ ساری ایکسرسائز کرنا پڑ رہی ہے کہ کوئی ہم سے اسکپ نہ ہو جائے, کسی کو کوئی خرید نہ لے, کوئی اس طرح کی بات نہ ہو جائے. تو آخر ہمارے ضمیر جو ہیں وہ کہاں مر گئے ہیں کہ ہم ووٹ کسی اور کے نام پہ لے کے آ رہے ہیں, قوم کی امانت ہم لے کے آ رہے ہیں, اور اس کے بعد ہم اپنی جو قوم کی امانت ہے اس کو ہم غلط طریقے سے استعمال کر رہے ہیں, اور آخری دن تک نہیں پتا کہ کون کدھر جائے گا. تو اس چیز کو میرے خیال سے پچھلی دفعہ بھی جو پنجاب اسمبلی میں سارے واقعات دیکھنے میں آئے, پولیس کی مار دھاڑ اور آپس میں لڑائی جھگڑے اور بال کھینچنے, ایک دوسرے کو گھسیٹنا,
تو یہ چیزیں اب کم از کم نہیں ہونی چاہیے، اور یہ جو وائلنس ہے اس کو ہمیں ڈسکریج کرنا چاہیے تمام پارٹیز کو، تمام پولیٹیکل پارٹیز اس کے اوپر کم از کم ایک چارٹر سائن کریں کہ کسی بھی صورت میں جمہوری عمل کے اندر ہم وائلنس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے اور نہ ہونے دیں گے، کیونکہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ملک کی تقدیر کا فیصلہ کرنا ہے، اس ملک کی ترقی کا فیصلہ کرنا ہے، اس ملک کی بہتری کا فیصلہ کرنا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم کوئی بھی ایسا کام نہ کریں کہ جس کی وجہ سے ہمارے ملک کے لوگوں کا جو مینڈیٹ ہے اس کی توہین ہو، یا لوگ جو ہیں وہ جمہوریت 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 پچھلے کئی سالوں سے سنتے آ رہے ہیں، اپنا ووٹ اب استعمال بھی کر رہے ہیں، لیکن اگر باوجود اس کے ہم اگر اس سسٹم کو ٹھیک نہیں کر پا رہے اور عوام سے ووٹ لینے کے بعد ہم آپس میں کوئی کنسنسس بلڈ نہیں کر پا رہے، تو عوام پھر اینڈ آف دا ڈے جا کے فرسٹریشن کے بعد، وہ ڈس اپوائنٹمنٹ کے بعد شاید وہ جمہوریت کو سپورٹ نہیں کرے گی۔ تو پھر اگر وہ جمہوریت کو سپورٹ نہیں کرے گی تو پھر آپ کس کا ووٹ لے کے آئیں گے، پھر آپ کس کے پاس جائیں گے ووٹ مانگنے کے لیے؟ تو اس سچویشن میں ایک سب سے امپورٹنٹ فیکٹر جو ہے یہاں پہ وہ یہ ہے کہ چاہے وہ پی ٹی آئی ہے، چاہے وہ پی ایم ایل این ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے، وہ آزاد امیدواران ہیں، یہاں پر کاف لیگ ہے، سب لوگ آپس میں ایک کنسنسس سے اس پنجاب کی حکومت کو بنائیں، اور یہ کم از کم یہ جو ہارس ٹریڈنگ والے ایک دوسرے پہ بلیم چل رہے ہیں کہ فلانا نے کہا جی کہ 50 کروڑ روپے کا ایک ووٹ میں خرید رہا ہوں، کسی نے کہا جی کہ فلانا 25 کروڑ کا خرید رہا ہے، 40 کروڑ کا خرید رہا ہے، خدا را یار یہ عوام کے ٹیکس کا پیسہ ہے، اس کو آپ اس طرح نہ استعمال کریں۔ جو بھی پارٹی یہ کام کر رہی ہے اس کو اس طرح استعمال نہ کریں، کیونکہ یہ وہ پریکٹس ہے کہ جس نے آج تک اس ملک کو ٹھیک نہیں کیا، خرابیاں پیدا کی ہیں۔ اور جب آپ ہارس ٹریڈنگ یا اس طرح کا کوئی بھی کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت سیدھی سی بات ہے، آپ ہارس ٹریڈنگ کے ذریعے کوئی بھی اس طرح کا کام کریں گے تو ہاؤ کین یو ایکسپیکٹ کہ وہ آپ کے ساتھ سنسیئر چلے گا؟ وہ کبھی بھی آپ کے ساتھ سنسیئر نہیں چلے گا، وہ کل کسی اور پارٹی میں چلا جائے گا، اگلے دن کسی اور پارٹی میں چلا جائے گا۔ تو اپنا جو عوام نے مینڈیٹ دیا ہے جس پارٹی کو بھی، وہ پارٹی اپنی حکومت بنانا ڈیزرو کرتی ہے۔ 2 مہینے چلے، 3 مہینے چلے یا 1 سال چلے، الیکشن کی باتیں ہو رہی ہیں، اور جتنا جلدی الیکشن کی بات ظاہر ہے کہ کرنے جا رہے ہیں، تو اگر ساری پارٹیز اس پہ متفق ہوتی ہیں تو دیکھیے یقیناً کل جنرل الیکشن میں جانا پڑے گا، تو اس جنرل الیکشن کو کوشش کریں کہ بہت یہ دھنگا فساد ہو گیا، بہت لڑائی جھگڑا ہو گیا، بہت ہم نے ایک دوسرے کو گالی گلوچ کر لی، ہم نے ایک دوسرے پہ بلیم گیم کر لی۔ اب ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس ملک کے لوگوں کا سوچیں، اس ملک کی اس عوام کا سوچیں کہ جو پیٹرول ڈلوانے کے جس کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ ڈالر آپ کا کہاں پہنچ گیا ہے؟ 230 روپے کا ڈالر آج بک رہا ہے۔ 230 روپے کا ڈالر اگر آپ کا پہنچ گیا ہے تو آپ کی اکانومی کہاں جا رہی ہے؟ آپ دیوالیہ ہو رہے ہیں۔ لیکن ہمیں صرف اور صرف اس وقت یہ پڑا ہوا ہے کہ ہم اپنی کون سی کرسی بچا لیں اور کون سی کرسی نہ بچائیں۔ ساری پارٹیز کی میں بات کر رہا ہوں، میں کسی ایک پارٹی کی بات نہیں کر رہا۔ تو خدارا ایک نیشنل کنسنسس بلڈ کریں، اور اس حکومت میں ہوتے ہوئے کوشش کریں کہ اب عوام کے ساتھ مل کے ہم جو ہے ان کے لیے کوئی ریلیف پیکیجز دیں، کوئی عوام کو کوئی ان کے ڈیولپمنٹ کے کام کریں، کوئی ان کے رول آف لا کو ٹھیک کریں، کوئی کرپشن کے خاتمے کے لیے اقدامات کریں، کوئی اداروں کے ریفارمز کے لیے اقدامات کریں، تاکہ ہم پاکستان کو ایک بہتر پاکستان بنا سکیں۔ کیونکہ یہ پاکستان ہے تو آپ سب لوگ ہیں، یہ ملک ہے تو آپ سب لوگ ہیں۔ اس ملک نے آپ کو عزت دی ہے، اس ملک کے پاکستان کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ آپ سارے لوگ آج مختلف نشستوں پہ بھی بیٹھے ہوتے ہیں، مختلف عہدوں پہ بھی بیٹھے ہوتے ہیں، مختلف جگہ جا کے آپ اپنے ملک کے بہاف پہ ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس ملک کے ساتھ اگر ہم سنسیئر ہو جائیں گے تو شاید ہم سب چیزیں ہماری ٹھیک ہو جائیں گی۔ تو آئی ہوپ کہ انشاءاللہ آنے والے وقت میں ہماری جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے اس کو ہم بہتری کی طرف لے کر جائیں گے، اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی کو بہتر کر کے ہی آپ ترقی کی طرف جا سکتے ہیں۔ کبھی ہم اس ملک کے اندر سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ یہاں پر پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے۔ یہاں پر جب پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے، کوئی ہماری کسی پالیسی کے اندر سسٹینیبلٹی نہیں ہے، ہماری ہر پالیسی جو ہے وہ ٹیمپریری ہوتی ہے،
اس کو ہم ایک حکومت آتی ہے بناتی ہے، دوسری آتی ہے اس کو ختم کر دیتی ہے. تو اس ملک کو ہم نے اگر ترقی کی طرف لے کے جانا ہے، ہم نے لوگوں کے مسائل کو حل کرنا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم کنسنسس بلڈ کریں اور سٹیبلٹی کی طرف لے کے جائیں، تاکہ ایک بہتر پاکستان بنانے میں ہم اپنا کردار ادا کر سکیں. بہت بہت شکریہ آپ کا. دیکھتے رہیے انفو نیوز نیٹ ورک اور سبسکرائب کیجئے ہمیں یوٹیوب پہ، فیس بک پہ، انسٹاگرام اور ٹویٹر پہ. اگلے شو میں نئے تجزیے کے ساتھ حاضر ہوں گے. تھینک یو ویری مچ.